अच्छा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो अमल मैं अपने बहन भाइयों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो इस माह मुबारक यानी रजब के हवाले से है। वैसे तो आप इस अमल को पूरा साल कर सकते हैं, यानी आप जब चाहें इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस माह मुबारक के साथ इसलिए इस अमल को ख़ास कहा कि इस बाबरकत महीने में जो अमल किया जाए और जो दुआ की जाए वो फ़ौरन कबूल होगी। इसलिए इस अमल को इस महीने के साथ ख़ास कहा। तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मुकम्मल सुने ताकि आपको एक तो वजीफ़ा अच्छे तरीके से समझ जाएगा और आप वीडियो से अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। और आप कमेंट्स के ज़रिए अगर कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। और ये अमल जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ, एक तो इसको ज़िंदगी का मामूल बनाना है और दूसरा खुलूसे दिल के साथ दुआ मांगनी है और दिल में पुख्ता अकीदा रखना है, क्योंकि इंसान का सारा दारोमदार उसके अकीदे पर है। अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल भी दुरुस्त होंगे। कुछ मेरे बहन भाई मुसलमान तो है लेकिन उनको अपने अकीदे के बारे में भी नहीं पता कि उनका अकीदा क्या है। और कुछ ऐसे हैं जिनको तो कलमा भी अच्छे तरीके से नहीं आता लेकिन वो होते मुसलमान हैं। तो अब यह है कि आप अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल भी दुरुस्त होंगे। तो हमारा अकीदा क्या है? तो अकीदा हमारा क्या है कि हमारा अकीदा है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना कि इसके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अगर कोई शख्स ये नबूवत का दावा कर दे तो उसको वो झूठा होगा, क्योंकि कुरान मजीद और पहली किताबों पर वाज़े तौर पर ये चीज़ बयान कर दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद कभी कोई नबी नहीं आएगा। और कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब भी नहीं होगी। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत की मोहर लग चुकी है और वो आखिरी रसूल है। और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई ना नबी आएगा और ना कोई रसूल आएगा। और कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। जिसका यह अकीदा दुरुस्त होगा तो गोया के उसका ईमान भी काबिल कबूल होगा, क्योंकि मोमिन की पहचान है कि उसका ईमान दुरुस्त होगा, उसका अकीदा दुरुस्त होगा तो उसका ईमान दुरुस्त होगा, तब उसका ईमान काबिल कबूल होगा। और फिर इन तमाम किताबों पर ईमान लाना कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीक़ों पर चलना है, ठीक है। नेक आमाल करने हैं। सबसे पहले नेक आमाल में क्या करना है? नमाज अदा करनी है, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी है, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत करने से दिल नर्म पड़ता है। अगर साहिब इस्तात हैं तो हज अदा करें, उम्रा अदा करें, कुर्बानी करें, सदका अदा करें, ज़कात अदा करें, नवाफिल अदा करें, ज़िक्र अज़कार करें।
نیکی کو پھیلائیں، برائی سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے برائی سے، اور نیکی کا درس دیں۔ اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیں۔ تعلیم صرف دنیاوی نہیں دینی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ہائی دماغ رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر دنیاوی تعلیم دے دیں گے تو گویا کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا فانی ہے، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ دنیاوی جو تعلیم دلوانی ہے یہ صرف دنیا کی مقاصد کے لیے، لیکن اصل مقصد آخرت کی تعلیم ہے، یعنی دینی تعلیم ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی معمول بنا لے تاکہ ان کو صحیح اور غلط کی سمجھ آ سکے اور وہ برے کاموں سے بچیں۔ والدین کی فرمانبرداری کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے حقوق کو پورا کریں، کیونکہ جب ان کو دین کی تعلیم دلوائیں گے تو ان کو حقوق کا پتہ چلے گا نا، کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کون سے اپنے والدین کے حق ادا کرنے ہیں، کون سے حقوق ہیں، کیسے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے، اور کون سے ہم نے اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ ان کے دل میں نیک کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو گویا ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور خود بھی نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان اعمال کا بتانا چاہیے کہ یہ اعمال کرو گے تو اللہ کریم تمہارے لیے ایک تو تمہاری زندگی کی آسان ہو جائے گی، اور دوسرا تمہارے یہ روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ روزانہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال کا درس دیں، پہلے چھوٹے چھوٹے اعمال کا درس دیں، پھر بڑی باتیں بتائیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس بابرکت مہینے میں زیادہ تر کون سا عمل کرنا ہے، تو وہ یہ عمل ہے کہ ہم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ تو استغفار کون سا ہے؟ کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن کو استغفار بھی نہیں آتا، تو استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو استغفار کرنے سے ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہ معاف کروا لیں، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہماری توبہ بھی قبول ہوگی اور ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیں گے، ہمارے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، ہمارے مصائب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم اس دنیا میں بس آزمائشوں اور تکلیفوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ہم مصائب اور تکلیفیں ہماری خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور جب ہم روزانہ استغفار کریں گے ایک تو ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، یعنی جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اللہ کریم جو ہے اپنی غیب کی مدد سے ہم انسان کا دل جو ہے وہ نرم کر دیتے ہیں اور اپنی طرف انسان کو مائل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ایک تو یہ ہے کہ ان اعمال کے ذریعے ہمارے سے جب ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں اللہ سے محبت پیدا ہوگی، گناہوں کی طرف ہمارے دل مائل نہیں ہوگا، ہمارے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ ابھی تو میں نے توبہ استغفار کیا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، تو اب پھر میں گناہ کر رہا ہوں، تو انسان کے دل میں خوف رہے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، نماز، ذکر و اذکار، دل میں خدا کا خوف، گناہوں سے بچنا، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں جن کو ہم نے روزانہ کا معمول بنانا ہے، اور ان تمام اعمال کی برکت سے ہمارا رب راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور تو ہمارا مقدر اور نصیب روشن ہو جائے گا، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اور ان تمام اعمال کے بدلے میں ہم اپنے رب سے جو مانگیں گے، جو کہیں گے وہ دے گا، وہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔
تو مانگنا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، اور ماننا ہے تو کسی اور کے در پر نہیں جانا، بلکہ صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جب ہم اپنے رب کو تسلیم کریں گے، اسی سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے لیے آپ کا رب روزی کے دروازے کھول دے گا۔ تو ہم نے ان تمام باتوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے اور روزانہ استغفار کا معمول بنانا ہے۔ تو اس استغفار کو آپ نے وظیفے کے طور پہ کرنا ہے، جیسے کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح یہ عمل بلکہ سارے اعمال کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے گا پھر آپ کا دل کتنا سکون میں رہے گا، اور زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور زندگی کتنی اچھی گزرے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو روزانہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، یعنی آپ نے معمول بنا لینا ہے، یعنی آپ نے روزانہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور تسبیح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، یعنی وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور حاجات اور پریشانیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی رکا ہوا کام ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچانک موت سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو جب آپ روزانہ یعنی 5 وقت نماز کے بعد 5 دفعہ آپ دن میں ایک تسبیح جو ہے استغفار کی کریں گے، تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو زندگی کا ضرور معمول بنائیں گے۔ ایک دفعہ آپ بنا کے تو دیکھیے، تو آپ کا رب آپ سے کیسے خوش اور راضی نہیں ہوتا، اور آپ کے لیے آسانیاں کیسے پیدا نہیں ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے، اور اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کریں گے، تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔